कश्यप बीबी ने लोगों से ज़कात लेकर शाज़िल को पाला और जब शाज़िल ने मैट्रिक किया तो मजबूरन माँ को देखकर वो कर्ज लेकर दुबई चला गया ताकि मजदूरी करके माँ को आरामदेह ज़िंदगी दे सके। शादी के बाद शाज़िल माँ और बीवी दोनों को पैसे भेजता तो कश्यप बीबी वो पैसे गरीब लोगों को दे देती। तो बहू कहती अम्मा को पैसे ना भेजा करो, वो ज़ाया कर देती हैं, बल्कि मुझे भेजा करो। तो उसके बाद शाज़िल सारे पैसे अम्मा को भेजने लगा। तो बीवी बोली मुझे तलाक दे दो। वापस आकर जब तलाक देने लगा तो बीवी इसके कदमों में गिर गई, क्योंकि गहरी तारीकी में दूर कहीं मस्जिद से बार बार सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लोग अपने घरों में रोज़ा रखने की तैयारी कर रहे थे। रात 3 बजे का वक्त था। कश्यप बीबी भी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थीं। जब ही अचानक इसके दरवाजे को जोर जोर से किसी ने बजाया। जाए नमाज पर बैठी कश्यप बीबी चौंक गईं। एक पल के लिए तो इसे खौफ महसूस हुआ। अकेली रहती थीं। अरसा हुआ शौहर का इंतकाल हो चुका था। औलाद इसकी कोई थी नहीं और रिश्तेदार सारे इसकी बेवगी और गुर्बत को देखते हुए मुंह फेर चुके थे। यही वजह थी कि इसे रात के इस पहर अपने दरवाजे खटखटाए जाने पर हैरत हुई। कौन है बाहर? इसने दरवाजे पर आकर पूछा, मगर कोई ना बोला। कश्यप बीबी ने एक दफ़ा फिर जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन अब की बार भी बाहर मुकम्मल खामोशी थी। यूं लगता था दरवाज़ा बजाने वाला तो कहीं गायब ही हो गया है। आखिर कश्यप बीबी ने हिम्मत करते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर कोई ना था। रात की तारीकी में दूर दूर तक गलियां सुनसान थीं। कश्यप बीबी को हैरत का झटका लगा। वो वापस पलटकर दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन अचानक ही वो चौंकी। ज़मीन पर इनके दरवाजे के बिल्कुल सामने सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ एक नन्हा सा वजूद पड़ा था। वो एक नौमौलूद बच्चा था जो गहरी नींद सो रहा था। कश्यप बीबी साकित रह गईं। उन्होंने घबराकर दाएं बाएं देखा। वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शायद रात की तारीकी का फायदा उठाते कोई छुपके से ये बच्चा इनके दरवाजे के बाहर रख गया था। कश्यप बीबी ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो वो किसमिसाकर रोने लगा। कश्यप बीबी घर से बाहर निकल आईं। उन्होंने आस पड़ोस के दरवाजे को खटखटाकर पूछा, लेकिन सभी इनकी गोद में बच्चे को देखकर हैरान रह गए। किसी को पता ना था कि वो बच्चा कहाँ से आया है। जवाब देकर हर कोई दरवाज़ा बंद कर लेता। एक नन्हे से बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। कश्यप बीबी की उम्र बामुश्किल 40 साल थी, लेकिन इन्हें तो ये जिम्मेदारी फूल से भी हल्की महसूस हो रही थी। इन्हें इस बच्चे में कशिश नजर आने लगी। वो इसे सीने से लगाए अपने घर में चली आईं। इसे चारपाई पर रखकर वो खुद जल्दी से रोज़ा रखने लगीं। सूखी रोटी का टुकड़ा और पानी का गिलास, बस यही इनकी सहरी थी। इससे ज़्यादा ना इनकी जेब इजाज़त देती थी और ना ही वो कोई शौक किया करती थी। अभी पानी का आखिरी घूंट इनके मुंह में था कि बच्चा एक दफ़ा फिर रोने लगा। अब की बार कश्यप बीबी घबरा गई। बच्चा यकीनन भूखा था, मगर बच्चे को देने के लिए कश्यप बीबी के पास कुछ न था। दूध जितना महंगा था, कश्यप बीबी ने तो अरसा हुआ दूध खरीदना ही छोड़ दिया था। वो बच्चे को उठाकर दाएं बाएं टहलने लगीं कि शायद वो चुप हो जाए, लेकिन वो ऊंची ऊंची आवाज में रोता ही जा रहा था। कश्यप बीबी ने बेबसी से इसे देखा। लगता है ये दूध पिए बगैर चुप नहीं होगा। रात के इस पहर किससे पैसे मांगूं? कश्यप बीबी ने सोचा और जब ही इनकी निगाह भटक कर अपने घर के पिछली तरफ गई। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा और फिर से बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करने लगी, लेकिन निगाह थी कि पलट कर दीवार से मुल्हिका पिछले घर की तरफ चली जाती, जिसकी ऊंची और शानदार बिल्डिंग वहां के मकीनों की माली हैसियत का पता देती थी। जब बड़ी देर तक बच्चा चुप ना हुआ तो कश्यप बीबी बेबसी से इसे अपने सीने से लगाए दरवाजे से बाहर निकल आईं। छोटा सा टूटा फूटा सा घर था, जिसके दरवाजे से निकलते ही वो घूमकर पिछली तरफ चली आईं। यहाँ एक बड़ा ही शानदार मकान बना हुआ था। घर के पोर्च में खड़ी हुई दो दो गाड़ियां बता रही थीं, अंदर वाले बहुत अमीर हैं। चौकीदार कश्यप बीबी को देखते ही चौंक गया और इसने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। कश्यप बीबी बच्चे को साथ लिपटाए घर के अंदर चली आईं। शायद वहां भी लोग रोजा ही रख रहे थे।
کشف بی بی نے جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، اسے دیکھ کر سامنے کام کرتی شازیہ بیگم کی آنکھیں ناگواری سے سکڑ گئیں۔ یہ آدھی رات کو کیا اٹھا رکھا ہے اور یہاں کیوں آئی ہو؟ شازیہ نے غصے سے کہا۔ کشف بی بی نے بے بسی سے ساتھ بیٹھے جہانگیر کی طرف دیکھا۔ وہ ان کے بھائی تھے۔ بھابھی کو لگتا تھا کہ غریب نند ان کے شوہر کا سارا پیسہ ہڑپ کرنا چاہتی ہے، اسی لیے انہوں نے وقت سے ہی اسے اپنے گھر سے نکلوا کر پیچھے چھوٹے سے مکان میں لے جا پھینکا تھا، اور اب عرصہ ہوا جہانگیر صاحب کو بھی وہاں جانے نہیں دیتی تھیں۔ کشف بی بی خود بھی یہاں کبھی نہ آتی، لیکن بچے کی مجبوری اسے کھینچ لائی۔ بھائی صاحب، مجھے کچھ پیسے دے دیں، مجھے اس بچے کے لیے دودھ کا انتظام کرنا ہے، یہ بھوکا ہے۔ کشف بی بی نے کہا تو جہانگیر صاحب تو چونکے ہی۔ شازیہ بھی اٹھ کے اس کے پاس چلی آئی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ ذرا دکھاؤ تو۔ او میرے خدا، عمر کے اس حصے میں تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ سارے جہاں میں ہماری بے عزتی کروا دی، سر میں خاک ڈال دی ہمارے، شرم نہ آئی تجھے؟ کشف یہ حرکتیں کرتے ہوئے شازیہ بیگم نے سینے پر 2 ہاتھ مار کر کہا تو کشف ہکا بکا رہ گئی۔ کیا بات کر رہی ہیں بھابھی؟ یہ میرا بچہ نہیں ہے، بلکہ کوئی میرے دروازے پر رکھ کر چلا گیا ہے۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی تو شازیہ ایک دم بپھر گئی۔ ہاں ہاں، یہ سارے زمانے کے انوکھے واقعات تمہارے ساتھ ہی تو ہوتے ہیں، بھلا رات کے اس پہر اپنا کوئی بچہ تمہارے دروازے پر رکھ کر کیوں جائے گا؟ شازیہ شاید چلا کر مزید بھی کچھ کہتی، لیکن کشف بی بی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ان کے بھائی جلدی سے اٹھ کر آگے آئے۔ بس کرو شازیہ، کیا تم دیکھ نہیں رہی؟ کشف اور بچے کے نقش بالکل مختلف ہیں۔ جہانگیر کے ڈانٹنے پر شازیہ چپ ہوئی۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ کشف معمولی شکل و صورت کی اور سانولی رنگت کی تھی، جبکہ بچہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا، لیکن شازیہ کے ماتھے کے بل صاف بتا رہے تھے کہ وہ کشف بی بی کی کوئی مدد نہیں کرنے دے گی۔ لیکن جہانگیر صاحب بہن کی مدد تو کرنا چاہتے تھے۔ آخر انہوں نے کہا، میں نے زکوٰۃ نکال رکھی ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو میں وہ زکوٰۃ تمہیں دے دوں گا، تم اس بچے کی پرورش پر خرچ کر لینا۔ کشف بی بی کو اور کیا چاہیے تھا؟ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات تو وہ لیتی ہی رہتی تھیں۔ بھائی نے زکوٰۃ کے پیسے لا کر ان کے ہاتھ پر رکھے تو وہ خوشی خوشی واپس اپنے گھر چلی آئیں۔ زکوٰۃ کے ان پیسوں سے انہوں نے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا۔ اس ننھے سے بچے کی صورت میں کشف بی بی کے ہاتھ میں ایک مشغلہ آ گیا تھا۔ انہوں نے اس کا نام شازل رکھا۔ پہلی دفعہ انہیں احساس ہوا کہ اولاد ہونا ایک ماں کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن جہاں شازل ان کی خوشی کا باعث تھا، وہاں پریشانی کا بھی۔ انہیں اس کے اخراجات کے لیے رقم کی ضرورت پڑتی تھی۔ بھائی کبھی کبھار چکر لگاتے تو چند روپے ہاتھ پر رکھ دیتے، وہ بھی اس صورت میں جب بھابھی ساتھ نہ ہوتی، مگر کشف بی بی اب شدید پریشان رہنے لگی تھیں۔ شازل بڑا ہو رہا تھا۔ آخرکار انہوں نے محلے کے لوگوں سے رابطہ کیا کہ وہ اپنے صدقات اور خیرات ان کو دے دیا کریں۔ کشف بی بی کو شرمندگی تو بہت ہوئی، لیکن جیسے تیسے کر کے وہ شازل کو پالنے لگیں۔ لوگ حقارت سے انہیں صدقے اور زکوٰۃ کے چند روپے پکڑاتے، مگر کشف بی بی جیسے تیسے کر کے شازل کو پال ہی رہی تھیں۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی سلائی مشین خرید لی تھی، اور سارا دن لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے وہ اپنا اور شازل کے کھانے پینے کا بندوبست کر لیتیں۔ شازل بڑا ہوتا چلا گیا اور کشف بی بی کی کمر جھکتی چلی گئی۔ سلائی کرتے کرتے ان کی آنکھیں کمزور ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ایک روز شازل نے ان کی سلائی مشین کو اٹھا کر ڈھک دیا۔ بس کر دیں امی، آج کے بعد آپ کپڑے سلائی نہیں کریں گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن آپ سے دھاگا نہیں ڈل رہا، شازل نے کہا تو کشف بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن بیٹا، اگر میں کام نہیں کروں گی تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ ابھی تو تیرا میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، اور ابھی تو تجھے آگے پڑھنے کے لیے بہت سارے پیسوں کی ضرورت ہے، کشف بی بی نے کہا تو شازل نے مایوسی سے سر جھکا دیا۔ نہیں اماں، میں آگے نہیں پڑھنا چاہتا، میں نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا ہے، جیسے ہی ویزا آیا میں دبئی چلا جاؤں گا۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں اچھی کمائی ہوتی ہے، وہاں سے میں اتنے پیسے بھیجوں گا کہ آپ کو مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس نے محبت سے کشف بی بی کا ہاتھ تھاما۔ لوگ اب کشف بی بی کو دینے والی امداد بے حد کم کر چکے تھے، کبھی کھانے کو کچھ ہوتا اور کبھی نہ ہوتا۔ شازل نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے دبئی کا ویزا آ گیا۔ جب وہ دبئی جانے لگا تو کشف بی بی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔
وہ تو اسے حقیقت میں اپنا بیٹا مان چکی تھی، اور یہ اور بات تھی کہ انہوں نے کبھی شازل کو بتایا نہ تھا کہ وہ ان کی اصلی اولاد نہیں۔ شازل دبئی جانا تو چاہتا تھا لیکن بہت پریشان تھا، اور کشف بی بی اس کی پریشانی دیکھ چکی تھیں۔ میں آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، آپ پیچھے تنہا کیا کریں گی؟ آپ سے تو اب چند قدم بھی نہیں چلا جاتا، اس نے کہا تو کشف بی بی ہنس کر بولیں، اگر ایسا ہی ہے تو شادی کر کے چلا جا، میں تیری بیوی کے ساتھ رہوں گی۔ یہ بات شازل کے دل کو لگی، اس نے کشف بی بی سے کہا کہ اس کے جانے میں ابھی 1 ہفتہ موجود ہے، وہ 1 ہفتے کے اندر اندر اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ لیں۔ کشف بی بی کو پہلے تو بڑی حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے محلے بھر میں شازل کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ جو بھی سنتا ایک غریب ماں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہے، وہ اپنے گھر کا دروازہ ہی بند کر لیتا۔ کوئی لڑکی شازل سے شادی کرنے پر تیار نہ تھی۔ کشف بی بی شدید پریشان رہنے لگی، لیکن آخر کار اسکول کے ماسٹر صاحب کی بیٹی زینب نے شازل کا رشتہ قبول کر ہی لیا۔ وہ لوگ انتہائی غریب تھے۔ کشف بی بی کا دل مطمئن تھا کہ غریب گھر سے آنے والی لڑکی ہے، تنگی اور خراب حالات میں بھی گزارا کر لے گی۔ جس دن بہو کو بیاہ کر لے کر آئی، اس سے اگلے دن شازل کی فلائٹ تھی۔ لڑکی والوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ شازل دبئی رہے گا۔ لڑکی بے حد خوش تھی، اس کی سہیلیاں اسے ملنے آئیں۔ کشف بی بی ان کے لیے شربت لے کر کمرے میں گئی تو دروازے پر ہی رک گئی۔ اندر ان کی نئی بہو زینب اپنی سہیلیوں سے کہہ رہی تھی، دیکھ لینا، اس بڑھیا کو تو میں 2-4 دن میں ہی فارغ کر دوں گی، اور پھر شازل کے دبئی سے بھیجے جانے والے پیسوں پر صرف میرا ہی حق ہوگا، میں تو دنوں میں ہی امیر ہو جاؤں گی۔ کشف بی بی کے قدم جیسے کسی نے وہیں جکڑ لیے، لیکن ہمت کر کے وہ کمرے میں چلی آئیں اور شربت لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا۔ شازل نے جانے سے پہلے ماں اور بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی انہیں ایک بڑی رقم بھیجے گا۔ شازل چلا گیا تو کشف بی بی بالکل ہی تنہا رہ گئیں۔ ان کی بہو اپنی مرضی سے ہی کمرے سے باہر نکلتی۔ کشف بی بی اداس اور تنہا تھی، ان کا دل چاہتا تھا کہ بہو ان سے باتیں کرے۔ کشف بی بی اس کے کمرے میں جاتی تو وہ چڑھ کر کمبل اوڑھ کر لیٹ جاتی۔ باہر کہیں وہ بیٹھی ہوتی تو کشف بی بی اس کے ساتھ بیٹھتی تو وہ اپنی جگہ سے ہی اٹھ جاتی۔ وہ اپنی مرضی سے کھانا پکاتی تھی، اور وہ بھی صرف اپنے لیے۔ کشف بی بی کو اپنا انتظام اب بھی خود ہی کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ خاموش تھیں۔ شازل کو کچھ بتا کر وہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ وہ ہر ہفتے فون کر کے ماں اور بیوی کی خیریت معلوم کرتا رہتا تھا۔ انہی دنوں ایک عجیب بات ہوئی۔ کشف بی بی کے بھائی کے مالی حالات انتہائی خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ان کا کاروبار تو عرصہ ہوا بدحالی کا شکار تھا، لیکن اب یہ حالات ہوئے کہ گھر کا تمام قیمتی سامان بھی بکنا شروع ہو گیا۔ جہانگیر صاحب کی 2 بیٹیاں تھیں، بیٹا تو کوئی تھا نہیں جو سہارا دے سکتا، لہٰذا رفتہ رفتہ یہ حالات ہو گئے کہ کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے، سوائے ایک اونچے مکان کے ان کے پاس کچھ نہ رہا۔ جبکہ شازل کے بھیجے گئے پیسوں سے اب کشف بی بی کے حالات دن بدن بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شازل نے پہلی بار رقم کا ڈرافٹ بھیجا تو کشف بی بی کو یقین نہ آیا۔ اتنے سارے پیسے کیوں بھیج دیے شازل؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو وہ ہنس دیا، اماں بڑی اچھی نوکری لگی ہے، میں آپ کے سارے دکھ درد دور کر دوں گا۔ آدھے پیسے زینب کو بھی بھیجے ہیں تاکہ اسے بھی کوئی کمی نہ رہے، شازل نے کہا تو کشف بی بی ہنس پڑیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ دروازے میں کھڑی زینب کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ ہاں ہاں، سارے پیسے اس بڑھیا کو بھیج دیے ہیں، بھلا اس بڑھیا کو اس عمر میں رقم کی کیا ضرورت؟ اس نے نفرت سے سوچا، لیکن شازل کو ماں سے بہت پیار تھا۔ وہ ہر مہینے ایک بڑی رقم زینب اور کشف دونوں کے نام پر بھیجا کرتا۔ زینب تو اپنے حصے کی رقم چند ہی دنوں میں اڑا کر ختم کر دیتی، جبکہ کشف بی بی بیٹے کے بھیجے گئے پیسوں کو سنبھال کر رکھتی تھی۔ وہ چونکی تو اس روز جب شام کے وقت ان کے گھر کا دروازہ بجا۔ کشف بی بی نے دروازہ کھولا تو سامنے ان کا بھائی جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور ساتھ ہی اس کی بیوی بھی۔ آج اس کے چہرے پر نفرت کی کوئی پرچھائی نہ تھی۔ کیا بات ہے بھائی، آپ یہاں؟ کشف نے حیرت سے پوچھا تو جہانگیر صاحب نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بہت اچھا کمانے لگا ہے، کچھ رقم مجھے بھی دے دو، میرا کاروبار مکمل ختم ہو چکا ہے، اور میری طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں کوئی اور نوکری کر سکوں۔ جہانگیر صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کشف بی بی کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ وہ فوراً اندر گئیں اور الماری میں رکھے ہوئے سارے پیسے نکال کر باہر لے آئیں۔
یہ پیسے رکھ لو بھائی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کشف بی بی نے پیسے آگے کیے تو ان کی بھابھی نے جھپٹ کر وہ سارے پیسے لے لیے۔ بھائی اور بھابھی کے جانے کے بعد کشف پریشانی سے اندر آئی، لیکن سامنے ہی زینب کھڑی تھی۔ شازل کے بھیجے گئے پیسے آپ نے سارے فقیروں کے حوالے کر دی ہیں۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا انہوں نے آ کر آپ سے سیدھے منہ بات بھی کی ہو۔ اتنی محنت سے شازل وہاں کماتا اور آپ یہاں دونوں ہاتھوں سے اڑا دیتی ہیں۔ زینب غصے سے بولی تو کشف بی بی ہکا بکا رہ گئیں لیکن کچھ نہ بولیں۔ کچھ عرصے بعد شازل نے پیسے بھیجے تو ایک دفعہ پھر کشف بی بی کی بھابھی ان سے رقم مانگنے چلی آئیں۔ کشف بی بی نے بغیر کچھ کہے رقم کا ایک بڑا حصہ انہیں تھما دیا۔ اب کی بار تو زینب جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور اس وقت شازل کا نمبر ملایا۔ خبردار جو آج کے بعد اپنی ماں کو رقم بھیجی، وہ یہاں عیاشی کی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تم وہاں پر پردیس کاٹ رہے ہو اور میں تمہاری یاد میں کسی بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی ہوں کہ تم وہاں 4 پیسے کماؤ، لیکن اماں کو کوئی احساس نہیں، وہ سارے پیسے غریبوں میں بانٹ دیتی ہیں، بجائے اس کے کہ کچھ رقم جمع کر لیں تاکہ تم واپس آ کر کاروبار کر لو۔ زینب نے کشف بی بی کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا تو شازل خاموش رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے فون کاٹ دیا۔ زینب کو بڑی خوشی ہوئی کہ جو کچھ اس نے کہا ہے شازل کے دل پر اثر کر گیا ہے۔ شازل نے چند روز تک فون ہی نہ کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کشف بی بی کا فون خراب ہو گیا۔ نیا موبائل لینے کے ان کے پاس پیسے نہ بچے تھے۔ شازل نے کچھ عرصے بعد زینب کو دوبارہ فون کیا تو وہ پھر سے کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں اس دفعہ اماں کو پیسے بھیجنے کی۔ 2 وقت کا کھانا ہی تو کھانا ہوتا ہے نا، وہ میں نے بنا دیتی ہوں، تم سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں بھیجنا۔ زینب نے کہا تو شازل ایک دفعہ پھر خاموش ہو گیا۔ زینب بڑی مطمئن تھی، وہ دن رات موبائل پر کپڑوں کے مہنگے مہنگے ڈیزائن دیکھتی رہتی، لیکن اس وقت اس کے سر کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا جب مہینے کے آخر میں شازل نے اس کے اکاؤنٹ میں پھوٹی کوڑی نہ بھیجی۔ اس نے گھبرا کر شازل کو فون کیا، کیا بات ہے، اس دفعہ پیسے نہیں بھیجے؟ گھر میں راشن ختم ہو رہا ہے، اس نے کہا تو شازل مطمئن انداز میں بولا، میں نے اس دفعہ سارے پیسے اماں کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے ہیں، تم جا کر ان سے پیسے لے لو، وہ گھر کی بڑی ہیں اور مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے۔ زینب تو سناٹے میں رہ گئی۔ اس نے موبائل زمین پر پٹخا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ واقعی کشف بی بی بینک سے پیسے نکلوا کر لے آئی تھیں، وہ اچھی خاصی رقم تھی۔ شرم نہیں آتی آپ کو بیٹے اور بہو کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے؟ لے لیے سارے پیسے شازل سے، اب یہ بھی اپنے اس بھوکے ننگے بھائی کو دے دینا اور محلے کے غریبوں میں لٹا دینا، ٹھیکہ لے رکھا ہے نا تم نے خدمت خلق کرنے کا۔ زینب چلا کر بولی تو کشف بی بی خاموش رہ گئیں۔ بیٹا میں غریبوں کی مدد کرتی ہوں کیونکہ ایک وقت تھا میں بھی غریب تھی، اگر لوگ میری مدد نہ کرتے تو آج شازل اس مقام تک نہ پہنچتا، اس نے کہا، لیکن زینب نے غصے سے پاس پڑا پانی کا بڑا سا جگ اٹھا کر زمین پر زور سے پٹخ دیا۔ جگ کانچ کا تھا، پورے فرش پر دور دور تک کانچ بکھر گیا۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی عورتوں کو، میرے شوہر کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو، وہ نہ جانے اور کتنی دیر تک چلاتی رہی، اس کے تو سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا تھا، اس نے تو شادی ہی صرف روپے پیسے کے لالچ میں کی تھی، مگر یہاں تو تختہ ہی الٹ گیا تھا۔ کشف بھی رقم ہاتھ میں لیے پریشانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زینب نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اسے انتہائی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ زینب شازل کو فون کر کے لڑتی تو وہ اطمینان سے اسے ٹال دیتا، لیکن زینب تو انگاروں پر لوٹ رہی تھی، اسے صحن میں چلتی پھرتی کشف بی بی سے انتہائی نفرت محسوس ہوتی۔ جب تک یہ بڑھیا زندہ ہے مجھے میرے حصے کی خوشیاں کبھی نہیں ملیں گی، اس نے انتہائی طیش میں آ کر سوچا اور پھر ایک فیصلہ کر لیا۔ شازل تو یہاں تھا نہیں، اگر کشف بی بی کو وہ موت کے گھاٹ اتار دیتی تو کسے پتہ چلنا تھا، وہ تو ایک بوڑھی عورت تھی، بھلا اپنا بچاؤ کہاں سے کر سکتی۔ ایک رات جب کشف بی بی عشاء کی نماز ادا کر کے سو گئی تو زینب چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی، اس کے ہاتھ میں تکیا تھا، آہستہ سے کشف بی بی کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، سامنے ہی کشف بی بی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ زینب نے دبے پاؤں آگے بڑھ کر تکیا ان کے منہ پر رکھا اور زور سے دباؤ ڈالا، کشف بی بی کی آنکھ کھل گئی اور وہ زور سے ہڑبڑا کر تکیا خود پر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر زینب جوان تھی، اس نے پوری طاقت سے تکیا کشف بی بی کے منہ کے اوپر دبائے رکھا۔ جلدی مر جا بڑھیا، تو میری خوشیوں کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کتنی ڈھیٹ ہے، اس عمر میں بھی اتنی جان ہے۔
کشف بی بی جب خود کو چھڑانے کے لیے زور لگاتی تو زینب اور زور سے اونچا اونچا چلاتے ہوئے تکیے کو دبانے لگتی۔ اچانک ہی کھٹکا ہوا تو زینب گھبرا کر پلٹی اور جو منظر اسے نظر آیا اسے دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے کے دروازے کے عین سامنے شازل کھڑا ہوا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے زینب کو دیکھ رہا تھا۔ کشف بی بی ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھیں اور زور زور سے کھانستے ہوئے اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تم میری ماں کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی؟ شازل نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ ابھی ابھی دبئی سے واپس آیا تھا۔ زینب پہلے تو بری طرح سے سٹ پٹائی، لیکن وہ خود سر لڑکی تھی، اتنی جلدی اپنے پیروں پر پانی نہیں پڑنے دے سکتی تھی۔ وہ اچانک چلا کر بولی، میں تو اماں کو تکیہ دینے آئی تھی، لیکن انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے مارنے پیٹنے لگیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو طلاق دے دو مجھے۔ زینب کی بات پر شازل ششدر رہ گیا۔ شاید زینب نے طلاق والی بات اس لیے کی تھی کہ شازل مزید کوئی بحث نہ کرے، مگر وہ کشف بی بی کی حالت دیکھ چکا تھا۔ وہ بری طرح سے کھانس رہی تھی اور ان کے چہرے پر تکیے کی روئی لگی ہوئی تھی۔ اچانک شازل آگے بڑھا اور بولا، واقعی تم ایسی عورت نہیں جسے میں اپنی ماں کے پاس تنہا چھوڑ کر جا سکوں۔ کس چیز کی کمی آنے دی تھی تمہیں میں نے اور تمہاری بوڑھی ماں نے؟ لیکن تم اپنی ماں جیسی عورت کو ہی قتل کرنے کے در پر ہو تو کل کو میرے ساتھ کیا کرو گی؟ اس لیے میں تمہیں طلاق ہی دیتا ہوں۔ شازل نے کہا تو زینب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تکیہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ یہ کیا کر رہا ہے شازل؟ خبردار آگے کچھ مت کہنا۔ خاموش ہو جا۔ کشف بی بی خود کو سنبھال چکی تھیں۔ وہ اچانک بولی، لیکن شازل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچانک ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تم اس عظیم عورت کو جان سے مار دینا چاہتی ہو جنہوں نے اس وقت مجھے پالا جب میرے سگے والدین نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے ان کی دہلیز کے آگے لا پھینکا۔ محلے میں کسی نے مجھے قبول نہ کیا۔ یہ عورت جو خود پائی پائی کی محتاج تھی، اس دن لوگوں سے قرض، صدقات، یہاں تک کہ بھیک لے کر بھی مجھے پالا پوسا، اتنا بڑا کیا کہ میں اپنا خرچ اٹھانے کے لائق بن سکوں، اور آج جب میں ان کی خدمت اور اپنی قربانیوں کے بعد ان کا صلہ دینا چاہتا ہوں کہ میں 4 پیسے کما سکوں تو تم مجھے اسے روکنا چاہتی ہو؟ یہ جانے بغیر تمہارے ساتھ تو میری شادی بھی انہوں نے ہی کروائی تھی۔ اماں ہی چاہتی تھی کہ میں کسی غریب گھرانے کی لڑکی سے شادی کروں کیونکہ وہ سلیقہ شعار ہوتی ہے، لیکن آج میں تمہارا اصلی روپ دیکھ چکا ہوں۔ اب میں تمہیں طلاق ہی دوں گا۔ میری ماں جیسی عظیم عورت کے ساتھ تم نہیں بلکہ کوئی اور نیک لڑکی رہنی چاہیے۔ شازل نے کہا تو زینب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اچھا بھلا روپے پیسے والا گھر جہاں اسے کوئی تنگی نہ تھی، دن رات اپنی مرضی سے سو کر جاگتی تھی، ہر طرح کا کھانا اور نعمت میسر تھی، بھلا ایسے گھر کو چھوڑ کر وہ کہاں جاتی؟ اچانک اس نے پینترا بدلا اور شازل کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے شازل، مجھے طلاق مت دو۔ میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ اماں کے اندر اتنی نیک اور عظیم خاتون ہیں۔ آج کے بعد میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے طلاق مت دو۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن شازل فیصلہ کر چکا تھا۔ اچانک ہی وہ چونکا، نہیں شازل، اب تم اسے طلاق نہیں دو گے۔ زینب اپنی غلطی پر پشیمان ہے، کشف بی بی نے کہا تو شازل چونک کر رہ گیا۔ بھلا ابھی بھی کشف بی بی اس کی بیوی کی سائیڈ کیسے لے سکتی ہیں؟ شازل کے قدموں پر جھکی زینب دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ بس بڑھیا کو گھیرنا تو اتنا آسان تھا، بس اب یہ شازل کہیں مجھے طلاق ہی نہ دے دے، اس نے سوچا اور شازل کے قدموں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ شازل نے ایک گہری سانس لی، وہ نیچے جھکا اور اس نے بازو سے پکڑ کر زینب کو اٹھا کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ دیکھا تم نے میری ماں کتنی ظرف والی ہیں، تم اسے جان سے مارنے والی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں طلاق تک نہیں دینے دے رہی۔ وہ تمہیں بے آسرا نہیں کرنا چاہتی، لیکن تمہیں ایک بات بتا دوں کہ ایک عظیم صرف میری ماں ہے، میں نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں اسے میں نہیں بھول سکتا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شازل نے گہرے اور پرسکون انداز میں طلاق کے الفاظ دہرائے تو زینب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو سمجھا تھا کہ ماں اور بیٹا دونوں کو بے وقوف بنا لیا، لیکن بازی تو ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، اور ایسی نکلی تھی کہ اب کبھی وہ فتح یاب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ زور زور سے چلانے لگی، بڑھیا میں تیری جان لے لوں گی، تیری وجہ سے میرا گھر خراب ہوا ہے، میں ابھی اور اسی وقت تجھے اپنے ہاتھوں سے مار کر یہاں سے جاؤں گی۔ کاش یہ جاہل انسان 2 لمحے دیر سے آیا ہوتا تو اب تک میں تیرا سانس بند کر چکی ہوتی۔
وہ زور زور سے چلانے لگی اور آگے بڑھ کر کشف کو مارنے پیٹنے لگی۔ شازل نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے گیا۔ ماسٹر صاحب کا گھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ پورے محلے والے شور سن کر باہر نکل آئے تھے۔ زینب چلا چلا کر شازل اور اپنی ساس کو گالیاں دے رہی تھی۔ سبھی لوگ زینب کی حرکتوں سے واقف تھے۔ شازل نے لے جا کر اسے ماسٹر صاحب کے گھر چھوڑا تو ان کے شانے جھک گئے۔ معاف کر دو بیٹا، مجھے پتا تھا میری بیٹی کبھی گھر نہیں بسائے گی، یہ لالچی اور خود غرض ہے، ماسٹر صاحب نے کہا تو شازل خاموشی سے واپس پلٹ آیا۔ کشف بی بی گھر میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ شازل نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آپ پریشان مت ہو اماں، جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے اس کے بعد میں کسی کو آپ کی کردار کشی نہیں کرنے دے سکتا، شازل نے کہا تو کشف بی بی آنسوؤں کے ساتھ ہی مسکرا دیں۔ انہیں ان کی قربانیوں کا صلہ مل گیا تھا۔ ایسی نیک اور محبت کرنے والی تو سگی اولاد نہیں ہوتی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد شازل کشف بی بی کو بھی اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہاں اس نے ایک شیخ کے ہاں ملازمت کر لی۔ شیخ کو اس کی نیک فطرت اتنی بھائی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی شازل سے کر دی۔ شازل جو پہلے ہی محنت کر کے اچھی رقم کماتا تھا، بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن گیا، لیکن اتنی دولت کے باوجود وہ روزانہ رات کو کشف بی بی کے پاس آتا اور اس کے دونوں ہاتھ چوم کر کہتا، جو کچھ آج میرے پاس ہے یہ سب آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ کشف بی بی مسکرا دیتیں اور اللہ کا شکر ادا کرتیں جس نے اسے اتنا نیک بیٹا عطا کیا تھا۔